बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उन मुज़ाकरात से फ़रार की कोशिश की जाएगी और लगातार फ़रार की कोशिश आप होते हुए देखेंगे, क्योंकि PMLN को अब इस बात की समझ आ गई है कि अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में इन मुज़ाकरात को जारी रखा। देखें, पहले तो वो ख्वाहिशात का इजहार करते रहते थे कि PTI आए, आकर बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे। उसके नतीजे में वो एक ठप्पा चाह रहे थे, किसी तरह हमारे ऊपर ठप्पा लगे कि हम गवर्नमेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ये रूम नहीं दे रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना है या जिन्होंने हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत की है, जो एक्चुअली इस वक्त इक्तदार में है। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक हामी भर ली। उन्होंने कहा ठीक है, हम इनसे भी मुज़ाकरात कर लेंगे, यही तो है एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे। ये बात इतनी सादा भी नहीं है। जब एस्टेब्लिशमेंट के बैकडोर राब्ते शुरू हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनकी तरफ से यह दरखास्त की गई कि हमें फेस सेविंग दी जाए, और फेस सेविंग के लिए जरूरी है कि आपके लोग रिकॉर्ड के ऊपर जो हुकूमत है उसके साथ भी मुज़ाकरात करें। क्योंकि देखिए, कोई ना कोई कवर एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि खुद ही मुज़ाकरात करके खुद ही चीजें तय कर ले। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सामने एक फेस रखती है कि जनाब ये चीजें यहां पे हो रही हैं और ये इस तरीके से जस्टिफाई हो रही है, हमारा कोई रोल नहीं है। हमेशा अपने आप को पीछे रखकर काम करते हैं। अब जब हुकूमत को मुज़ाकरात में आना शुरू हुआ तो हुकूमत को पता चला कि यहां पे तो हालात बहुत खराब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पकड़ाई दे नहीं रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांग रहे हैं तहरीरी मुतालबात, कि तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात दे, ताकि बाद में उन तहरीरी मुतालबात को NRO का नाम दिया जा सके। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को अगर तहरीरी मुतालबात ज्यादा ही ये मांग रहे हैं तो इनको इस तरह के तहरीरी मुतालबात दे जो पूरे पाकिस्तान की आवाज हो। जैसा कि आप इंटरनेट की बंदिश बंद करें, जैसा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां खत्म करें, जैसा कि आप झूठे मुकदमात पाकिस्तान के शहरियों पर डालना बंद करें, जैसा कि जितने शहरियों का आपने जो नुकसान किया उस नुकसान का अजाला करें, जितने लोगों की गाड़ियां तोड़ी है उनकी गाड़ियां वापस की जाए, जितने लोगों को जुल्म और जबर का शिकार किया गया उन तमाम से माफी मांगे रियासत। यानी वो बहुत सारे ऐसे मुतालबात कर सकते हैं जो इखलाकी नौइयत से और इस नुक्ता नजर से वो अवाम की नजर के अंदर बड़े बुलंद किस्म के मुतालबात होंगे। तो इस तरह के मुतालबात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। हुकूमत जो है उसके लिए इस मुज़ाकरात में कुछ हासिल करना मुमकिन अब नहीं है, क्योंकि देखिए, हुकूमत के लिए मुमकिन तब था जब हुकूमत को ठप्पा चाहिए होता कि जनाब हम बैठे हुए, हम हुकूमत है। अब हुकूमत को यह पता चल गया है कि ये मुज़ाकरात हो ही इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब रास्ता देना है, क्योंकि दीवार से लगा लगा कर एस्टेब्लिशमेंट थक गई है। कितने ही बंदे इस काम पे लगा दिए थे। मैं उंगलियों के ऊपर आपको गिना सकता हूं कि बेशुमार ऑफिसर थे जिनको मैं जानता हूं, और वो इंटेलिजेंस के लोग हैं बेचारे। वो अच्छे खासे दहशतगर्दी में काम करना है, किसी और चीज में, वो सारे सियासत पे लगे हुए थे, पहले भी लगे रहते थे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऐसी बड़ी एंगेजमेंट पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा जो आपका इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स है वो एक ही काम पे लगा हुआ था कि PTI नु तुम दो, PTI को पकड़ लो, PTI भी बयाना बनाओ, PTI की सोशल मीडिया, ये जनाब डिजिटल दहशतगर्द है, ये फलाने, ये टमकाने, वो कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पूरी इंटेलिजेंस का बेड़ा गर्क करवा लिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आई। अब तहरीक इंसाफ को रास्ता देना है, तो रास्ता देने के लिए एक पॉलिटिकल सोल्यूशन के तौर पे सियासी जमातों को आपने सामने बैठा दिया है। सऊदी अरब वाले बयान से भी अब मना कर दिया गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सऊदी अरब वाला बयान जो है वो उल्टा हुकूमत के गले पड़ गया, बल्कि हुकूमत को डांट पड़ी है कि आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों दिलवा रहे हैं, सऊदी अरब को आप अपने अंदरूनी मामलात में क्यों घसीट रहे हैं। अगर कोई बैकडोर चैनल से या कोई पीछे रहते हुए कहीं पे कोई एक आधी मदद कर सकता है, कोई एक आधा जुमला बोल सकता है, तो ठीक है, आप वो मदद हासिल कर लें। अब ये तो बड़ा ही गैर जरूरी है कि किसी ने आपकी मदद की और आपने डंडोरा पीट के उसको भी अपने साथ लाके सफ में खड़ा कर दिया कि जनाब ये भी मेरे साथ शरीक जुर्म है, आज के बाद जब आपने मुझे गाली देनी है तो आपने इसको भी गाली देनी है। तो सऊदी अरब को इस बात का अदराक है। अब आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी आवाजें जो उठ रही थी वो जरा थोड़ी मदम हो जाएंगी, या इस बात को उस तरीके से नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जा रहा था। इसके बारे में सख्त रद्द-ए-अमल आया और इसके ऊपर मना कर दिया गया है। जिस इमरान खान को माजी में फर्क देखें, ये पड़ा ना कि जिस इमरान खान को माजी में फितना कहते थे, दहशतगर्द कहते थे, बलवाई कहते थे, जिस इमरान खान को कहते थे इंतशारी टोला लेकर आए और पता नहीं कौन कौन से नाम इनके लिए रखे हुए थे, उसी इमरान खान को आज इमरान खान कह के, उनको साबिक वजीर आजम कह के मुखातिब किया जाता है। उसी इमरान खान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए मिन्नतें की जाती हैं। जिस इमरान खान को जेल के अंदर डालना इस निज़ाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसी इमरान खान को इस जेल से बाहर निकालना आज निज़ाम की सबसे बड़ी मजबूरी है। लेकिन वो इमरान खान जेल में गया भी बड़ा मुश्किल से था, यानी उसको जेल में डालना भी बहुत मुश्किल था। अब वो जेल से निकल भी बहुत मुश्किल से रहा है, यानी उसको जेल से निकालना भी बहुत मुश्किल है। इमरान खान की शख्सियत के अंदर एक चीज है, वो जहां जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे वो हॉल में जाते हैं वो उस तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। इस बात का किसी को आइडिया नहीं था
یعنی انہیں لگتا تھا کہ 10-15 دن میں عمران خان ٹوٹ جائے گا اور ہم ایک روتا ہوا عمران خان باہر نکالیں گے، جو عمران خان باہر نکل کے رو کے ایک پریس کانفرنس کرے گا اور وہ یہ کہے گا جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آئندہ ان چیزوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہیں لگا بہت کمزور آدمی ہے، اس کا توکل بہت بڑھ گیا تھا اللہ رب العزت پہ۔ اب یہ والا عمران خان جو ہے یہ تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا، یہ والا عمران خان وہ ہے جو بہت سارا دین کو سٹڈی کر چکا تھا، جب بھی وہ تقریر کرتا تھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی وہ مثالیں دیتا تھا، اللہ کے حکم کی بات کرتا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے وہ شروع کرتا تھا۔ تو عمران خان کا توکل اور اس کا لیول کچھ اور تھا۔ اس کو جیل کے اندر تو ڈال دیا، وہ وہاں جا کے بھی ایڈجسٹ ہو گیا، وہ درویش آدمی ہے، اب یہ کہتے ہیں باہر آؤ، وہ باہر نہیں آتا۔ تو معاملہ یہاں پہ آ کے بیچاروں کا پھنسا ہوا ہے۔ اب اسی آدمی کو جس کو ذلیل کرنے کے اوپر یہ سارے لگے ہوئے تھے، اب اس کی عزت کرنے پر مجبور ہے۔ اور میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں کہ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ عزت اور ذلت یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ رازق جو ہے وہ میرا رب ہے، کوئی اور جو ہے وہ رازق ہو بھی نہیں سکتا۔ اب جناب زلمے خلیل داد صاحب ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گئے ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، میں وہ سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زلمے خلیل داد دوبارہ سے پر تول رہے ہیں کہ اس ریجن میں ان کو امپورٹنٹ ذمہ داری مل جائے، اور وہ بڑے غور سے نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پورے خطے کے اوپر، چاہے وہ افغانستان کے معاملات ہوں، چاہے پاکستان کے معاملات ہوں، چاہے یہ ساؤتھ ایشیا کا ریجن جتنا بھی ہے، اس کے اندر جو جو چیزیں یا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں زلمے خلیل داد اپنا موقف بڑی تیزی سے لے رہے ہیں اور اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی حکومت انہیں یہاں پہ کوئی اہم ذمہ داری دے دے۔ اب ان کا جو نیا سٹیٹمنٹ ہے اس کا اردو ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو 3 بحرانوں کا سامنا ہے، 3 جو بنیادی بحران ہیں جن کی وہ بات کر رہے ہیں، جس کا پاکستان کو سامنا ہے، اس میں ایک سیاسی بحران ہے، اور وہ اس کے اندر ایک بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ سیاسی بحران کی وجہ جو ہے وہ عمران خان کی قید ہے۔ جو سیاسی بحران ہے وہ سب سے بڑا بحران ہے پاکستان کا، اور اس کا جو بڑا ریزن ہے وہ عمران خان کی قید ہے۔ نمبر 2 اقتصادی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نالائق اور نکمی حکومتیں لا کر بد اعتمادی پیدا کر کے ہم نے اپنی معیشت کو تباہ کیا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کا ایک بحران ہے، جو افغانستان کے ساتھ شدید جھڑپیں اور سینکڑوں پاکستانیوں کی ہلاکتیں۔ انہوں نے کہا پاکستان کو ایک نئے آغاز کی ضرورت ہے، اور یہ آغاز عمران خان کی آزادی سے ہونا چاہیے۔ یہ زلمے خلیل داد کہہ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگوں میں سے ایک ہے، اور اس خطے کے اوپر ان کی بہت نظر ہے۔ زلمے خلیل داد کا اگر پورا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کو 3 بحران ہے، ایک سیاسی ہے، ایک اقتصادی ہے اور سیکیورٹی ہے، اور ان تینوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے، اور وہ جو نئی شروعات ہے وہ عمران خان کی آزادی سے ہونی چاہیے۔ یہ زلمے خلیل داد نے کہا۔ اگر یہ شخص اس خطے کے اندر دوبارہ کسی اہم ڈیوٹی پہ آتا ہے تو یہ پاکستان کی حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اب ناظرین اس معاملے پہ آ جائے کہ آپ ان تینوں بحرانوں کے لیے ذمہ دار کون ہے، تو دیکھیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل ہے، سمپلی میں آپ کو کہوں تو، کیونکہ جو سیاست کے اندر ان کی مداخلت ہے انہوں نے پاکستان کو ایک سیاسی بحران میں لا کر کھڑا کر دیا۔ دیکھیں آج جو پاکستان میں سیاسی بحران ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے ہے۔ نواز شریف بھی یہی کہتے ہیں، آصف علی زرداری بھی یہی مانتے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی یہی مانتے ہیں، ANP بھی یہی مانتی ہے، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہتے ہیں، تحریک لبیک کے لوگوں سے آپ بات کریں وہ بھی یہی کہتے ہیں، MQM کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ پاکستان کی کوئی ایک سنگل پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کا موقف اس کے برعکس ہو۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب یہ کہتی ہیں کہ آج پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے، چاہے اس کا آغاز 2013 میں ہوا، چاہے 2018 میں ہوا، چاہے اس کا آغاز 2022 میں ہوا، چاہے اس کا آغاز ابھی 2023 میں ہوا، جب بھی ہوا، اس کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھتی تو یہ بحران پاکستان میں نہ ہوتا۔ دوسرا اقتصادی معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی استحکام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا۔ جب سیاسی استحکام نہیں ہے تو اقتصادی یا معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ وہ آ نہیں سکتا۔ اس کے لیے بھی رسپانسبل بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت بنا دیتے ہیں پاکستان میں جن سے لوگ پیار ہی نہیں کرتے، جن سے لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے، پھر استحکام نہیں آتا اور معیشت آپ کی خراب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ تو خالصتاً ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایشو ہے، اور اس کی ہم نے ہمیشہ غلط ہینڈلنگ کی ہے۔ ہم پرائی جنگوں کا حصہ بنتے رہے ہیں، ہم نے اس ملک کے اندر بے شمار ڈرون حملے کروائے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس جنگ کا حصہ صرف اس لیے بن گئے کہ ان کے پیارے مارے گئے تھے اور وہ اب مرنے مارنے پر اترے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی لمبی جنگ ہے، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مفادات بھی ہیں، یہاں پہ بہت سارے ایسے فتنے بھی ہیں جن کے بارے میں گورنمنٹ اور
جو ملٹری ہے وہ یہ کہتی رہتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو رسپانسبلٹی آتی ہے امن و امان کے قیام کے بارے میں، وہ کچھ غلط پالیسیز بھی ہیں پاکستان کی، کچھ غلط حالات بھی ہیں پاکستان کے، کچھ عالمی دباؤ بھی ہے اور کچھ سازشیں بھی ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں تو وہاں پہ بھی رسپانسبلٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے رول کو اپنے کام تک محدود کر لے، یعنی ہم نے کسی اور کے کام میں مداخلت نہیں کرنی، سیاستدان جانے سیاست جانے، ہم نے مداخلت نہیں کرنی، ملک جیسے چلنا ہے وہ عوامی مینڈیٹ والی حکومت جانے، ہم نے اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرنی، ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے، باقی کاروبار کیسے چلتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ اس طرف جاتی ہے تو یہ 3 مسائل آپ کے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. ہاں، عمران خان صاحب کی آزادی اس کا ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا جس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا زلمے خلیل داد نے، اور میں ان سارے مسائل سے بڑا مسئلہ اس کو سمجھتا ہوں. کبھی نہ کبھی یہ مسائل حل ہو جائیں گے. پاکستانیوں کا بڑا پوٹینشیل ہے، پاکستانی اس مسئلے سے پاکستان کو انشاءاللہ نکالیں گے، چاہے احتجاج کر کے نکالیں، چاہے انقلاب لا کر نکالیں، چاہے سافٹ انقلاب لا کر نکالیں، چاہے ووٹ کے ذریعے نکالیں، کیسے بھی کریں یہ نکل جائے گا پاکستان انشاءاللہ. آج نہیں نکلے گا تو سال میں نکل جائے گا، سال میں نہیں نکلے گا تو 10 سال میں نکل جائے گا. لیکن ایک مسئلہ ناظرین پاکستان کا ایسا ہے جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے پاکستان نہیں نکل پائے گا جب تک کہ پوری قوم مل کر ایفرٹ نہیں کرے گی. تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بیچ میں آنا پڑے گا، تمام طبقات کو بیچ میں آنا پڑے گا، ہر فرد کو کردار ادا کرنا پڑے گا جو ہم پھنس گئے جس مسئلے میں، اور وہ مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ یہ ایشو سب سے زیادہ اٹھا ہوا ہے. ہماری ہوا جو ہے وہ سانس لینے کے قابل نہیں رہی. پوری دنیا میں جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں یا کسی نئی جگہ پہ جانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے آج کل کے دور میں وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کرتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، AQI. اور پاکستان کے کسی بھی شہر کا AQI بہتر نہیں ہے. پاکستان کے زیادہ تر علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس انسانی صحت کے لیے مضر ہے. لاہور میں پیدا ہونے والا انسان جو ہے جو وہاں پہ زندگی گزارے گا اس کی زندگی کے 7 سال کم ہو سکتے ہیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق. لہذا ہمیں کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا، اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہوگا، اس کے اوپر کوشش کرنی ہوگی، جنگلات کی کٹائی روکنی ہوگی، نئے جنگلات فوری طور پہ لگانے ہوں گے، آلودگی پر قابو پانا ہوگا، اور بے شمار اقدامات کرنے پڑیں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. یعنی آپ ملک کو جتنا مرضی آپ جمہوری بنا لیں، جو مرضی کر دیں، جب تک آپ وہاں سانس نہیں لے پائیں گے تب تک وہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا. لہذا یہ سننے میں آپ کو چھوٹا لگتا ہے لیکن کلائمیٹ چینج کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے، اس کو بھی پاکستان کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا پڑے گا. ناظرین، ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وکلا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب پورے پاکستان کے اندر اجتماعات کریں گے اور آواز اٹھائیں گے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف. فوجی عدالتیں تو عدالتیں نہیں ہوتی نا، تو ان کے فیصلے کی اوقات کیا ہے، لیکن فوجی عدالتوں نے سویلین کو سزائیں سنا دی ہیں، اور ابھی تک جو 100 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں سنوائی گئی، کسی ایک کا بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا. وہ بیچاروں نے جو رحم کی اپیلیں کی تھیں ان سے کروائی گئی تھی وہ تو سامنے آ گئی فٹافٹ، آرمی چیف کے دفتر سے لیک ہو گئی، لیکن جو فیصلہ ہے وہ ابھی تک لیک نہیں ہوا. کوئی ایک فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا کہ کس بنیاد کے اوپر کس ملزم کو کیوں سزا دی گئی اور اس کا جرم کیا تھا، تاکہ وہ بیچارے جا کے اپیلیں کریں. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپیلیں چھوڑو، رحم کی اپیلیں کرو، وہاں سے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ عدالتوں میں اپیلیں نہ کرو. لیکن وہ فیصلے سامنے آنے چاہیے، پتا چلنا چاہیے. وکلا نے جو خاص طور پہ انصاف لائر فورم ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں ملٹری کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اب اجتماعات منعقد کیے جائیں گے، اور اس کے حوالے سے وکلا میں اور سوسائٹی میں جو ہے وہ اویئرنس پھیلائی جائے گی. ایک اور چیز آپ کو بڑی عجیب بتاتا ہوں ناظرین، عمران خان صاحب کا جو القادر یونیورسٹی والا ایک فیصلہ ہے وہ 18 دسمبر کو محفوظ ہو گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ 23 دسمبر کو سنا دیا جائے گا. 23 کو پتا چلا کہ جج صاحب نہیں سنا رہے، 6 تاریخ کو سنا دیا جائے گا کیونکہ مذاکرات چل رہے تھے. 6 کو پتا چلا جی مذاکرات کیونکہ اور آگے چلے گئے ہیں، اب 6 کا پتا چل رہا ہے ابھی بھی نہیں سنایا جا رہا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیس چلا عدالت میں، اور پہلے فیصلہ محفوظ ہوا، پھر جب سنانا تھا تب نہیں سنایا، لمبی ڈیٹ دی گئی، اب جب دوبارہ سنانا ہے تو تب نہیں سنایا جا رہا، پھر ڈیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے خبر لینے والے صحافی ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں، انہوں نے یہ پہلے بتا دیا تھا. یعنی جج نے یا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس نے نہیں بتایا، عمران خان کے وکیلوں کو نہیں پتا، جو کورٹ رپورٹر ہیں ان کو نہیں پتا، وہ بیچارے اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کیا فیصلہ ہو رہا ہے یا یہ فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ نہیں جانتے. لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کور کرنے والے یا ان کے قریب رہنے والے جو صحافی ہیں وہ اس کو بریک کر دیتے ہیں جناب کہ 6 تاریخ کو بھی فیصلہ نہیں آ رہا.
آپ اندازہ کریں کیا یہ فیصلہ عدالت میں لکھا جا رہا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو لکھ رہی ہے؟ میرے دماغ میں یہ سوال اس لیے آیا کہ وہ جو رپورٹر ہے وہ کورٹ کو رپورٹ نہیں کرتے، وہ رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ان کے تعلقات وہاں پہ وہیں سے خبریں لیتے ہیں۔ اب جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پھر نہیں آنا، یہ یہاں بیچارے جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یار یہ کیسے آ گئی خبر؟ انہوں نے کہا جی عدالت کو تو پتہ ہی ابھی کچھ نہیں ہے، ایون جو عدالتی عملہ اس سے رابطہ کیا گیا انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو یہ اب انصاف کے اوپر یا نظام انصاف کے اوپر بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ججز کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے، کہاں سے لکھے جا رہے ہیں۔ تو اس قسم کے جب فیصلے آتے ہیں نا وہ لکھے ہوئے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جا کے فوری طور پہ اڑ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو 4 سزائیں عمران خان صاحب کو جیل سے دی گئی ہیں وہ چاروں اسی طرح اجلت میں دی گئی ہیں، اور وہ چاروں فارغ ہو گئی بعد میں جب وہ ہائی کورٹ کے اندر پہنچی، معاملات وہاں پہ آئے۔ اور وہ جو ایک فیصلہ ہے خاص طور پہ سائفر والا جس کے اوپر بڑا بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، وہ تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے فارغ کر دیا، جو کبھی عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے فارغ ہو گیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ناظرین ایک نیا کام شروع کر دیا ہے اور اس کو کہتے ہیں نورا کشتی۔ نورا کشتی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی ہے کہ جناب حکومت ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی، ہم انہیں حکومت کو سپورٹ دی ہوئی ہے، ہم حکومت سے اپنی سپورٹ واپس لے سکتے ہیں۔ یہ ساری گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ جب فارم 47 لیا تب تو آپ اعتماد میں تھے، جب عدت والا کیس ہوا تب بھی پیپلز پارٹی اعتماد میں تھی، جب گولیاں چلائی گئی تب بھی پیپلز پارٹی اعتماد میں تھی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی، خواتین اور بچوں کو اغوا کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، تشدد اور جبر کے اوپر بھی اعتماد میں تھی، بروٹ میجورٹی بقول بلاول کے اس پر بھی اعتماد میں تھی، ڈنڈے والی جمہوریت بقول بلاول کے اس پہ بھی اعتماد میں تھی، ایم این ایز کو اغوا کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ لاجز پر حملے ہوئے اس پر بھی اعتماد میں تھی، خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی، ڈی چوک پر گولیاں چلی اس پر بھی اعتماد میں تھی، ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کر کے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، جبری گمشدگیوں پر بھی اعتماد میں تھی، سندھ میں پورے پاکستان کے مقابلے میں صحافیوں پر سب سے زیادہ ظلم اور جبر رپورٹ ہوا 2024 میں اس پر بھی اعتماد میں تھی، انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا، بند کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، اور سوشل میڈیا کی بندش پر بھی اعتماد میں تھی۔ اب یہ آگئے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ دیں، انہیں پتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ جمہوریت کی دشمنی ہوئی ہے پاکستان میں، بیڑا غرق کیا گیا ہر چیز کا۔ تو اب وہ بلاول جو ہر ظلم اور جبر کا حصہ ہے وہ آ گیا میدان کے اندر کہ نہیں جی میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ یہ پی ایم ایل این والے تھوڑے دنوں میں بتائیں گے کہ بلاول کس جرم میں کتنا شریک تھا اور شریک جرم تھا، لہٰذا یہ بری الذمہ اس سارے معاملے سے نہیں ہو سکتا۔ حکومت نے ناظرین بڑے عجیب و غریب دعوے کیے تھے، یعنی اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ یعنی ایسے دعویٰ کیے کہ اگر آپ اکٹھا کریں تو $100 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ بنتی ہے جو پاکستان میں اب تک آ چکی ہے۔ یہ اخباری خبروں کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اخباری خبریں دیکھیں تو یہ سعودی عرب سے آئے جناب $50 ارب کی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آ رہی ہے، پھر جناب یو اے ای سے آئے جی $10 ارب کی انویسٹمنٹ یو اے ای سے آ رہی ہے، جناب چائنا گئے جی اتنے $1 کی چائنا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ بین الاقوامی دوروں میں کوئی بندہ قریب سے گزر جاتا تھا نا کسی امیر ملک کا وزیر اعظم یا صدر، تو یہ فوری طور پہ فوٹو کھینچ کے خبر لگا دیتے ہیں جناب اتنے $ارب اس ملک سے بھی آ رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، یا میاں نواز شریف نے ایک دن سنایا تھا کہ پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا، یہ وہ والا معاملہ۔ یعنی کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ سکی، اور جو پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا اس کا انہوں نے خود بیڑا غرق کیا، اور کیسے کیا کہ $1.62 ارب، یہ وہ پیسہ ہے جو ایک سال میں یہ آئی ایم ایف سے نہیں لے سکتے۔ $1 ارب کے لیے کبھی آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی یورپی یونین میں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، ادھار پیسے دے دو ہم نے اپنے بینکوں میں رکھنے ہیں۔ اور یہ پیسہ باہر سے پاکستان آ رہا تھا $1.62 ارب، یعنی $1.62 کروڑ، اتنی بڑی رقم جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی تھی، اور اس کا صرف نقصان انہوں نے کر لیا انٹرنیٹ بند کر کے اپنا ضد اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، کہ جی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے نوجوان ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم سے سوال پوچھتے ہیں، ہمیں حقائق دکھاتے ہیں، ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، ہمیں اپنی شکل پسند نہیں ہے لہذا اب انٹرنیٹ ہی بند کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو ایسے ہی نا، انٹرنیٹ کو بند کرنا ایسے ہے کہ آپ کو شیشہ پسند نہیں ہے تو آپ شیشہ توڑ دیں، جناب نہ ہوگا شیشہ نہ مجھے میری شکل نظر آئے گی۔ تو انٹرنیٹ بھی ایسے ہی ہے، جو سوسائٹی جیسی ہوتی ہے نا ویسے ہی اس کا انٹرنیٹ ہوتا ہے، جتنا غصہ اس سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، جتنا رد عمل اس سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، وہ سارا آپ کو انٹرنیٹ کے اندر نظر آتا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ 3-4 سال پہلے جو لوگ اس ملک میں ہیرو ہوا کرتے تھے،
جن کے لیے کہانیاں سنائی جاتی تھیں وہ لوگ سب سے بڑے ولن بن گئے. ایسا کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ یہی سوشل میڈیا نا تب بھی یہی تھا. تو جیسا آپ نے کیا اس کا رد عمل سوشل میڈیا پہ آیا. اب سوشل میڈیا کو بند کر کے بجائے وہ رد عمل کو کنٹرول کرتے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا. جتنا پیسہ مانگنے کے لیے منت اور ترلا کیا جاتا ہے اس سے زیادہ پیسے کا نقصان کروا لیا 1 سال کے اندر. اور پاکستان کے جو اس کے اندر کارنامے ہیں وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, لیکن یہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.